सलाम एंड वेलकम टू द स्टोरी बिहाइंड, एक वीकली शो जिसमें हम आपके कमेंट्स शो में शामिल करते हैं। आज बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। हमने आपसे पूछा कि रिजर्व सीट्स पर फैसले के बाद पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस रह गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि नुक्ता के किसी ऑडियंस मेंबर ने कोई स्ट्रैटेजी या ऑप्शंस का जवाब नहीं दिया। निज़ाम को बुरा भला का, मायूसी का इजहार किया, कुछ ने कहा अल्लाह पे छोड़ दिया है, जिससे जाहिर होता है कि पीटीआई के सपोर्टर्स को भी ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे। इसीलिए मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साबिक रहनुमा और एक मौजूदा रहनुमा से यही सवाल पूछा। इंटरेस्टिंगली इस वक्त जब दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक तहरीक की बातें हो रही हैं, जेल में कैद रहनुमाओं की तरफ से मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, पब्लिक मोटिवेशन और भी ज़रूरी हो गई है, क्योंकि तहरीक कौन किसके साथ और कैसे चलाएगा, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और मुज़ाकरात किससे और कैसे होंगे, दैट इज़ ऑल्सो की। पाकिस्तानी सियासत में दो ही रास्ते होते हैं और वो साथ साथ चलते रहते हैं, मफाहमत या मुज़ाकरात और मुज़ाहमत। फर्स्ट, let's break down as simply as possible why the reserve seats judgment case is significant. हुकूमती इत्तेहाद को रिजर्व सीट्स मिल गई हैं, जिसके बाद उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो 26वीं आईनी तरमीम के वक्त करनी पड़ी थी। याद है मौलाना फजल रहमान के साथ कितनी मीटिंग्स हुई, चाय पानी चला। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात की पार्लियामान में मज़ीद लेवरेज खो गई है। इन इफेक्ट पार्लियामेंट में अपोजिशन बराए नाम ही रह गई है, सिर्फ तकरीर और प्लैकार्ड्स तक रह गई है। सलमान अकरम राजा इसको ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे, एक्सपेक्टेड था। हमें कोई शुबा नहीं था कि फ़ैसला क्या होगा, और मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि अब हम अदालतों में जाते हैं बग़ैर किसी उम्मीद के। हम इसलिए जाते हैं कि इमारतें खड़ी हैं, उन पे लिखा हुआ है कि ये अदालतें हैं, हमारे पास और कोई रास्ता तो है नहीं। जब लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है, उनके ऊपर मुकदमे बनाए जाते हैं, तो मैं बहरहाल अदालतों में तो जाना ही है, तो वो हम करते रहेंगे। लेकिन आप ठीक कह रही हैं, असल ये जो अब सूरत हाल है जो पाकिस्तानी कौम को दोचार है, वो कोई सिर्फ कानूनी मामला नहीं है, ये अखलाकी मामला है, ये हुकूक का मामला है, ये आवाज़ बुलंद करने के हक़ का मामला है, ये वोट की हुर्मत का मामला है। इस मामले को हमें सियासी मैदान ही में तय करना होगा और तारीख़ हमारी अदालत होगी। तो हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे, कोई हमें तशवीश नहीं है। ये चीज़ हमें अक्टूबर से मालूम थी कि रिज़र्व सीट्स हमें नहीं मिलेंगी। 12 जुलाई के फ़ैसले पर कभी भी अमल नहीं हुआ। 10 माह हो गए, तौहीन अदालत की दरख्वास्तें हमने दायर की, उनको सुना नहीं गया। लिहाजा ये तो हमें पता था। इस फ़ैसले के आने से पहले भी हमारे पास मखसूस नशस्तें नहीं थी और अब भी नहीं हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो इस फ़ैसले ने सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं की। सो व्हाट नेक्स्ट, ये सवाल मैंने फवाद चौधरी और सलमान साहब से दोनों से पूछा। जब आपने 9 फरवरी के बाद दूसरी फेज आई, मेरे ख्याल में अब भी मैंने तो ये सजेस्ट किया है खान साहब को कि मिसाल के तौर के ऊपर डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, असद कैसर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, अलीमा खान हैं और एक आध आदमी कोई और जिसको वो डालना चाहें। ये 5 मेंबर कमेटी आपको बनानी चाहिए, जो कि इस वक्त पीटीआई को सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और वो ये है कि उसे एक अलायंस बनाना है अपोजिशन पार्टीज का। आपको इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है बातचीत करने की हुकूमत से, एस्टैब्लिशमेंट से। आपको बातचीत करने की ज़रूरत है अपोजिशन से। जब मौलाना फजलुर रहमान, पीर साहब पगाड़ा, हाफिज नईमुर रहमान, खाकान अब्बासी साहब, ये लोग पीटीआई के साथ एक टेबल पे आ जाएंगे तो फिर हुकूमत को भी मजबूरी बनेगी कि वो इनको इग्नोर नहीं कर सकेगी और उन्हें बात करनी पड़ेगी। सो अनफॉर्चुनेटली जो पीटीआई की पॉलिसी में जो इस वक्त सबसे बड़ा सुकम मुझे नजर आता है, आई कैन बी टोटली रॉन्ग, वो ये है कि पीटीआई इस पॉलिटिक्स में अकेली खड़ी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो एक्चुअली आपको इसकी ये डिजाइन ऐसी है कि एक आदमी बहुत पावरफुल नहीं हो सकता। पीटीआई में बहुत मकबूलियत है इमरान खान साहब की, लेकिन इक़्तिदार लेने के लिए या आपको रिलीफ लेने के लिए अपनी इस पॉपुलैरिटी में लोगों को शेयर देना पड़ेगा। और अगरचे अभी पीटीआई तैयार नहीं है, बट आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी अदर स्ट्रेटजी दैट कैन वर्क। But that's the way the PTI has always operated. इसमें कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा पिछले एक साल में कोशिश की गई कि अपोजिशन के साथ अलायंस हो, जिसमें JUIF भी शामिल था, शाहिद खाकान अब्बासी की पार्टी भी शामिल थी। एंड इवन व्हाइल द PTI वाज इन पावर, जब आप लोग पावर में थे, बाकी आपके जो एलाइज थे वो तो शिकायत करते रहते थे। सो दैट इज़ द स्टाइल, दैट इज़ द PTI स्टाइल। इसमें कोई नई चीज़ तो नहीं है।
نہیں، ویل فرینکلی پی ٹی آئی یونیک بھی اسی لیے ہی ہے کہ بیکاز پی ٹی آئی مڈل کلاس کو یہ پرومس کرتی ہے کہ ہم اس سسٹم کو آلٹرنیٹ اس کا دینا چاہتے ہیں، اور جو رومانس ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اسپیشلی مڈل کلاس کا، لوور مڈل کلاس کا، وہ ہے بھی اسی تبدیلی کے لیے. سو اس لیے جب وہ جس طرح سے پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے آپس میں الائنس کر کے اپنی ساری پالیٹکس ہی ختم کر لی ہے، عمران خان ظاہر ہے کہ اس کے اوپر نہیں آئیں گے. یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ مین پلیئرز کو چھوڑ کے چھوٹے پلیئرز کو ساتھ میں لائیں جن کی پالیسی کو آپ افیکٹ کر سکتے ہوں، بجائے اس کے کہ وہ آپ کی پالیسی کو افیکٹ کریں، آئی تھنک اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اٹ ول بی اے آئی تھنک اٹ ول بی اے شروڈ پولیٹیکل اسٹریٹجی ٹو ڈو دیٹ. ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو تو کوشش کی تھی نا شامل کرنے کی، جو ایک تحریک تھی جو کہہ رہے تھے کہ عید کے بعد چلے گی. ہاں لیکن مارنگ بلوچ وغیرہ کو کر کے کیا کرنا ہے؟ وہ تو بیسکلی تو دیکھیں نا، وہ تو ایک بالکل ہی ایک ان کے ساتھ پی ٹی آئی نہیں چل سکتی. پی ٹی آئی از اے ویری اسٹرانگ فیڈرلسٹ پارٹی، اور اتنی زیادہ جو ایکسٹریم نیشنلسٹ فورسز ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ان کا وہ فلیور نہیں بن سکتا. آئی بلیو دا اونلی 3-4 پارٹیز جن کے ساتھ پی ٹی آئی کو اس وقت فوکس ایکچولی تو جے یو آئی ہے، ٹو بی فیئر ود، کیونکہ جے یو آئی جو ہے وہ اپنے راستے بند کر رہی ہے حکومت کے ساتھ جانے کے. اس وقت ملک میں 3 فورسز ہیں جن کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، ایک پی ٹی آئی ہے، ایک جے یو آئی ہے، اور تیسرے وکیل ہیں. یہ تینوں فورسز جو ہے نا اگر اکٹھی ہو جائیں تو پھر یہ حکومت نہیں رہ سکتی، کیونکہ حکومت بے شک جتنی مرضی آپ کو آئینی طور کے اوپر کتابوں میں مضبوط لگ رہی ہو، بٹ لیجٹیمیسی کرائسس اتنا بڑا ہے اس حکومت کا کہ یہ حکومت چھوٹے سے ایشو کے اوپر بھی سٹینڈ لینے جوگی نہیں ہے. سو پی ٹی آئی کو بہرحال میرے خیال میں جی ڈی اے کی اور جے یو آئی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اگر آپ نمبر کریں. مولانا فضل الرحمان کا مجھے نہیں پتا، ان سے ہم نے بہت گفتگو کی ہے. وہ اگر ساتھ چلیں گے، جمہوریت کا ساتھ دینا چاہیں گے، آئین کا ساتھ دینا چاہیں گے، عوام کا ساتھ دینا چاہیں گے، تو یہ ان کی ثوابدید ہے. ہم نے ہر سطح پہ دعوت دی ہے ان لوگوں کو جو جمہوریت کا کوئی مان رکھنا چاہتے ہیں، جو جمہوریت کے لیے کوئی اپنے دل میں گوشہ رکھتے ہیں. اگر کوئی نہیں ایسا گوشہ رکھتا، کوئی صرف اقتدار کا خواہ ہے، چاہتا ہے کہ اس کو کچھ سیٹیں مل جائیں، اقتدار میں حصہ مل جائے، اور اسی پہ وہ نوکری کرنا چاہتا ہے مقتدرہ کی، تو وہ کرے. ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ معاملہ پاکستان کے عوام کا معاملہ ہے. ہم ہر ایک کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم وکلاء سے بات نہیں کر رہے. وکلاء تنظیمیں ہمارے ساتھ ہیں، بہت سی چھوٹی جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں. جی ڈی اے کی جماعتوں نے سندھ میں جو مزاحمت کی پانی کے مسئلے پر، ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے. اسی طرح ہم دوسرے صوبوں میں، پنجاب میں بھی ہر ایک کو ساتھ لے کر چلنے کو تیار ہیں جمہوریت کی خاطر، اور یہ ہم کریں گے. دیکھیں، آپ نے کہا کہ اسٹریٹ پروٹیسٹ افیکٹو نہیں ہوئی. افیکٹو کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ ریاست کے در و دیوار ہل جائیں، ریاست منہدم ہو جائے تو پھر آپ اس کو افیکٹو کہیں گے؟ ہم نے یہی کرنا ہے نا، کہ ریاست کو بتانا ہے کہ اس ملک کی عوام تمہارے رویے سے خوش نہیں ہے، اس ملک کی عوام تمہیں جائز حکومت نہیں سمجھتی. یہ آواز ہم بلند کرتے رہیں گے. اس آواز کے بلند کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی شہر کو فتح کر لیں گے یا کسی قلعے کو فتح کر لیں گے. تحریکیں ایسے ہی چلتی ہیں، اور عوام کے شعور کو آپ نے اجاگر کرنا ہوتا ہے، عوام کے ضمیر کو آپ نے جھنجھوڑنا ہوتا ہے. یہ آپ کرتے رہتے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے. کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی؟ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی نقطہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. لیکن بات وہیں پر آتی ہے، ایک تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے پارٹی کو اندر سے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کو اپنی لیڈرشپ تبدیل کرنی پڑے گی. دیکھیں، گوہر صاحب ہو گئے، سلمان راجہ صاحب ہو گئے. گوہر کو تو خیر آپ تبدیل نہیں کر سکتے بیکاز وہ الیکٹڈ چیئرمین ہے، تو آپ ان کو اگر آپ لیں گے استعفیٰ تو ایک اور کرائسس کھڑا ہو جائے گا. تو گوہر کو اگر رکھ بھی لے ایک آپ ویسے ہی ہیڈ کے فگر ہیڈ کے طور کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آپ کو دیکھیں، آپ کو پولیٹیکل لوگوں کو لگانا پڑے گا. میرے خیال میں میرے خود مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ انڈر 19 ہے. انہوں نے کہا یہ دوپہر کو اور بات کرتے ہیں، شام کو اور بات کرتے ہیں، اگلی صبح آتے ہوئے اور بات کر لیتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے. محمود اچکزئی صاحب، مجھے صرف 3-4 دن پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی، اور وہ اس قدر فرسٹریٹڈ ہے پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ سے کہ ہی از ناٹ ریڈی ٹو ایون، ان کا دل ہی اچاٹ ہو گیا کہ وہ میں کیا کروں. سو پرابلم یہ ہے کہ آپ کو اپنی لیڈرشپ میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پولیٹیکل لوگوں کو
لانا پڑے گا. یہ ایک چیزوں کو بڑھاوا دینے کی ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے پلانٹڈ میڈیا میں یا اسٹیٹ کنٹرولڈ میڈیا میں، جس میں صرف اسٹیٹ چینلز نہیں، بہت سے پرائیویٹ چینل بھی وہی لائن جو ہے فالو کرتے ہیں. اسی لیے انڈیپینڈنٹ جو ویب بیسڈ آؤٹلیٹس ہیں ان کی اتنی اہمیت ہے آج، کہ جو بالکل مقتدرہ کے کنٹرول میں نہ ہوں. یہاں ایسا نہیں ہے. دیکھیں سیکنڈ ٹیئر کسی بھی پارٹی میں اس طرح افیکٹو نہیں ہوتی جیسے فرسٹ ٹیئر ہوتی ہے. آپ پی ایم ایل این میں سے شریف خاندان کو نکال دیں یا پیپلز پارٹی میں سے آپ زرداری صاحب یا بلاول صاحب کو نکال دیں، تو آپ دیکھیں گی وہاں جو انتشار ہوگا اس کا کوئی مقابلہ نہیں جو آپ کو صورتحال پی ٹی آئی میں نظر آ رہی ہے. پی ٹی آئی بالکل موروثی جماعت نہیں تھی، نہ ہے. اسی لیے پی ٹی آئی میں ہر سطح پہ آرگنائزیشنز موجود ہیں، ہمارے ادارے موجود ہیں، گفتگو ہو رہی ہے اور تنظیمی معاملات چل رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب اس بات کو ڈیفلیکٹ کر سکتے ہیں، میڈیا پر الزام لگا سکتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ترجمانوں میں رد و بدل رہا ہے. ایک رہنما کو ایکسپیل کر دیا گیا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے کون سربراہ رہیں گے، یہاں تک کہ کے پی پروونشل لیڈرشپ کس کی ہوگی، یہ انٹرنل ریفٹس کی عکاسی کرتی ہے. دیکھیں جو احتجاج ہے، تحریک ہے، وہ ایک بڑی اسٹریٹجی کا حصہ ہو سکتی ہے، لیکن وہ بذات خود کوئی اسٹریٹجی نہیں. یعنی آپ ایک جو طرف جو ہے آپ الائنس بنائیں گے، آپ حکومت سے بات چیت کریں، آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کریں، اور پھر یہ کہنا کہ ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بات نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں. یہ تو آپ جو 76 سال کا پاکستان کا اسٹیٹس کو ہے کہ ہم دعا کریں کہ حکومت میں اور فوج میں لڑائی ہو جائے اور پھر فوج اور ہم مل کے حکومت کو چھرا مار دیں، تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ وہ تو ہم پھر وہیں کھڑے ہو جائیں گے جہاں 76 سال سے کھڑے ہیں. سو آپ کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر جو ڈیموکریٹس ہیں، آپ کو انہیں جو ہے وہ اسپیس دینی چاہیے، انہیں مضبوط کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ ایک تیسرے مرحلے پہ آپ تحریک کی بھی جو ہے وہ تیاری اپنی رکھیں، کیونکہ پریشر نہیں ہوگا تو مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے. سو آئی تھنک لیڈرشپ کی تبدیلی، الائنس، گفتگو اور تحریک، یہ ہونی چاہیے پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی. میں 30-35 سال سے وکالت کر رہا ہوں، 20 سیاستدانوں کے مقدمے نہ صرف لڑے ہیں، ان کو اندر باہر سے دیکھا ہے. پاکستان کی تاریخ کا بھی ایک ادنا طالب علم ہوں، قانون کا بھی ہوں، اور خان صاحب سے رابطہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے ہوتا رہتا ہے. ایسی بات نہیں ہے، یہ خان صاحب کے اپنے فیصلے ہیں. جن کو یہ زیرک سیاستدان کہتے ہیں وہ وہی ہیں نا جو آج پی ایم ایل این میں یا پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ وہی ہیں جو جھوٹ کے ساتھ مفاہمت کرتے چلے آئے ہیں. تو جھوٹ کے ساتھ مفاہمت کو یہاں زیرک حکمت عملی سمجھا جاتا ہے. خان صاحب یہ نہیں کرنا چاہتے. یہ جو تبصرہ کرنے والے لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کی سیاست کی جو 8 دہائیاں ہیں ان میں جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا، جو ظلم ہوا، جو ہر بار جمہوریت کو سلب کیا گیا، اس سب سے وہ ٹھیک ٹھاک ہیں. وہ سمجھتے ہیں بس ایسے ہی پاکستان نے چلنا ہے، آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا، جو ٹکڑے ملتے ہیں وہ سمیٹ لو اور سر جھکا کے نوکری کرو. تو یہ سیاست نہیں ہم کرنا چاہتے، کیونکہ عمران خان یہ سیاست نہیں کرنا چاہتے. یہ تمام باتیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں سمجھتا ان باتوں کو، کہ پاکستان میں طاقت کا محور کیا ہے، پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے. ماضی میں ڈاکٹر مبشر حسن سے بہت میرا تعلق رہا، میرے وہ موکل تھے این آر او والے کیس میں. بھٹو دور میں کیا ہوا، طاقت کس طرح استعمال ہوتی ہے، کس طرح استعمال نہیں ہوتی اس ملک میں، یہ سب باتیں ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. یہ خان صاحب کا سوچا سمجھا فیصلہ ہے کہ ہم نے سر نہیں جھکانا، ہم نے وہ سیاست نہیں کرنی جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کر رہی ہیں. اور پھر ریزرو سیٹس فیصلے کی وجہ سے ایک اور سوال اٹھ رہا ہے، چیف منسٹر علی امین گنڈاپور کی کارکردگی اور مستقبل. تمہارا سوال؟ علی امین ہی از لائک اے بردر ٹو می. میرا بڑا ان سے احترام کا تعلق ہے، اور انہوں نے مجھے کہا بھی، میں نے جب یہ کہا انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، یہ تم دیکھ لینا کہ یہ سارے مل کے بھی مجھے نہیں ہٹا سکیں گے، اور جو یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. بٹ پرابلم از کہ حکومت میں جب بھی لوگ ہوتے ہیں، مجھے موقع ملا ہے 93 آنورڈ حکومتوں کو بڑے قریب سے دیکھنے کا. وہ جب جا بھی رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ آپ جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کے ارد گرد لوگ اور چوائسیز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. سو علی امین کے بھی خلاف اس وقت بہت سازشیں ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی کوئی لو لاسٹ ہے ان کے لیے، اور پی ٹی آئی کے بھی ایک بڑے دھڑے کا کوئی لو لاسٹ ان کے لیے رہ نہیں گیا. اور تھرڈلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے لیے جو سب سے بہتر چیز ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی مل کے کے پی میں حکومت بنائے. یہ ایک سیفسٹ بیٹ ہوگی پی ٹی آئی کے لیے
کہ اگر وہ مولانا فضل الرحمان کو بجائے اس کے کہ اپنی اپوزیشن میں کھڑا کر دے کے پی میں، انہیں ساتھ میں لائے اور سینٹ کے جو ممبران ہیں اس میں بھی ان کو ڈیو شیئر دے اور آگے حکومت میں بھی ڈیو شیئر دے. یہ ایک بہت بڑی آئی وڈ سے کہ ایک بڑے الائنس کی بنیاد بن سکتی ہے. آگے تحریک چلانے سے پہلے کیا پی ٹی آئی نے مسڈ اپرچونٹی سے کچھ سیکھا ہے؟ دا کروشل ڈے جو تحریک انصاف نے مس کیا احتجاج کے لیے وہ 9 فروری تھا، جب آپ کے الیکشن رزلٹ تبدیل کیے گئے تھے. آپ کو پارلیمنٹ میں جانے کا نہیں سوچنا چاہیے تھا، آپ کو سڑک پہ آنے کا سوچنا چاہیے تھا. اور جس کے بعد جو کمشنر پنڈی کا استعفیٰ ہوا، اس کے بعد لائن لگ جاتی ہے آپ کے استعفوں کی، اور وہ آپ کی جو تھی، آپ کہہ لیں کہ آپ کی پینیکل تھا آپ کی موومنٹ کا، جو آپ نے مس کر دیا. اس کے بعد آپ یہ جو لیڈرشپ آئی، ظاہر ہے ان کی پولیٹیکل ایکسپیرینس نہ ہونے کے برابر تھا اور برابر ہے. کوئی 12 مہینے کی کسی کی پالیٹکس ہے، کسی کی 14 مہینے کی پالیٹکس ہے، لوگوں کو یہ جانتے نہیں. سو یہ الائنس نہیں بنا سکے اپنی اپوزیشن کا کسی کے ساتھ. جب الائنس نہیں بنا سکے تو پھر اس کے بعد پریشر حکومت کے اوپر ماؤنٹ نہیں ہو سکا. سو نہ انٹرنل پریشر ہوا، نہ ایکسٹرنل پریشر ہوا، اور نہ ہی الائنس بن سکے، جس سے کہ پی ٹی آئی کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوا اور خصوصاً عمران خان صاحب کی مشکلات میں اضافہ ہوا. جو ہمیں اگر کوئی ڈیل یا آفر ہوئی وہ یہی تھی کہ جو الیکشن میں ہوا 8 فروری 2024 کو، اس کو مان جاؤ، مٹی ڈالو اور بس اس نظام کا حصہ بن جاؤ، خیبر پختونخوا میں حکومت کرو اور آواز بلند نہ کرو. یہ ہم کر سکتے تھے، لیکن یہ بہت، میں سمجھتا ہوں، ایک تاریخی بددیانتی ہوتی اگر ہم یہ بات مان جاتے اور کہتے ہاں ہم 2028 یا 2029 تک اچھے بچے بن کر خاموش بیٹھیں گے، جو آپ نے الیکشن لوٹ لیا وہ لوٹ لیا، آئندہ پھر لوٹ لیجئے گا، ہم پھر سر جھکا لیں گے. تو یہ پاکستانی قوم کے ساتھ بددیانتی ہوتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ کر لینا چاہیے تھا، ہمیں یہ مان جانا چاہیے تھا. خان صاحب باہر آ جاتے، بنی گالا بیٹھ جاتے، نتھیا گلی چلے جاتے. خان صاحب نے ان تمام باتوں کو رد کیا، اور اسی لیے رد کیا کہ وہ نہیں کرنا چاہتے جو ماضی میں مسلم لیگ نون نے یا پیپلز پارٹی نے کیا ہے. وہ ان سے منفرد رہ کر پاکستان کے عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، جیل میں بیٹھ کر اور حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. سروائیول از امپورٹنٹ بٹ ٹو واٹ اینڈ؟ ٹھیک ہے، ریاستی جبر کے باوجود پاکستان تحریک انصاف سروائیو کر رہی ہے. ولید ایز لائیو نے ایک بہت خوبصورت بات کی کہ ایک تحریک یا آئیڈیا لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے، جبکہ گوس پوائنٹ 118639 نے کہا کہ جمہوری اقدار زوال کا شکار ہو رہے ہیں. راجہ صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں. تحریکیں چلتی ہیں ایک اصول کے تحت، ایک ایسے ماحول میں جہاں کچھ انسانیت ہو، کچھ شرافت ہو، کچھ آئین اور انسانیت کا پاس ہو. اس وقت اس ملک میں یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے. جس کو آپ ہماری شکست کہہ رہی ہیں وہ پاکستان کی شکست ہے، پاکستان کے عوام کی شکست ہے، وہ آپ کی شکست ہے. آپ گفتگو نہیں کر سکتی، میں چل نہیں سکتا، تو یہ سب ہماری شکست ہے. تو اس کا جواب ہمیں سب کو مل کر دینا ہے. یہ پی ٹی آئی کی شکست نہیں ہے. دیکھیں، یہ جن حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں کیا جا رہا. کل کو یہ کوئی بھی جماعت ہوگی، یہ کوئی بھی صحافی ہوگا، یہ کوئی بھی بات کرنے والا ہوگا، وہ دیکھے گا کہ اس کو یہ حقوق حاصل نہیں ہیں. یہ حقوق پاکستانی قوم سے چھینے جا رہے ہیں، آپ سے چھینے جا رہے ہیں، مجھ سے چھینے جا رہے ہیں. تو ہم سب کو مزاحمت کرنی ہوگی، آواز بلند کرنی ہوگی، بطور صحافی، بطور وکیل، بطور سڑک پہ چلنے والے انسان کے. ہمیں بالکل اپنی آواز بلند کرنی ہوگی. لیکن سیاست کا مطلب ہے کہ عوام کی ترجمانی صرف باتوں میں نہ ہو. اس کو تحریک کی شکل بنانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو الائنسز بنانی ہوں گی، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ایک کوہیسو لیڈرشپ یا مربوط قیادت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا.